अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका की जानिब से हैरान कुन बयान सामने आया है। अमेरिका का ये कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। जी हाँ जी, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी उनके वजीर खारजा मार्को रूबियो ने यह बयान दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं। पहले अमेरिका ये कहता रहा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हैं, वो किसी किस्म के अमल का हिस्सा नहीं है। हमने एक तरह से रजीम चेंज कर दी है क्योंकि उनके वालिद को हमने पहले हिट कर दिया और उसी हिट के दौरान ये भी जख्मी हो गए थे। ये किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। लेकिन अब अमेरिका की जानिब से ये बयान देना कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें सुप्रीम लीडर भी शामिल हैं, ये इंतहाई हैरान कुन किस्म का बयान है। उसके साथ साथ अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के साथ जो जौहरी मामलात पर टेक्निकल मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कई महीने लग सकते हैं। कभी अमेरिका कहता है कि जी मुज़ाकरात 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, कभी वो कहते हैं कि कई महीने लग सकते हैं। तो समझ नहीं आ रही कि आखिर चीजें जारी किस तरफ हैं। कभी ट्रंप साहब ये कहते हैं मैं सिचुएशन रूम की तरफ जा रहा हूं, बस अगले 2-3 घंटों में फैसला हो जाएगा। कभी कहा जाता है कि जी अब कोई फैसला नहीं होगा। फिर बीच में यह भी कहा गया कि नेतन्याहू की और ट्रंप की टेलीफोन के ऊपर लड़ाई हो गई है, ट्रंप ने उसको बहुत ज्यादा डांटा है, ट्रंप ने उसको ये भी कह दिया, ट्रंप ने उसको वो भी कह दिया। लेकिन इस बयानिए में किस हद तक सदाकत है, ये बात क्यों कही जा रही है? क्या ट्रंप वाकई इतनी अथॉरिटी रखता है कि वो नेतन्याहू को डांट सके? अगर वो नेतन्याहू को डांट सकता तो मेरा नहीं ख्याल के खित्ते के अंदर ये सूरत हाल होती। जिस तरीके से नेतन्याहू लबनान के अंदर कार्रवाइयां कर रहा है, अब वो ये कह रहे हैं जी हम बैरूत में फौजी नहीं भेजेंगे। तो बैरूत में तो आपने पहले भी फौजी नहीं भेजने थे, बैरूत में तो आप बमबारी कर रहे हैं, वो आप अभी भी बमबारी कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने शाम के अंदर एक बफर जोन क्रिएट किया था गोलान हाइट्स के ऊपर, यानी वो एरिया शाम का था, उधर जाके इसराइल ने कब्जा कर लिया गोलान हाइट्स के ऊपर। जब बशार अल असद की हुकूमत थी, जब से वहां पे माशाल्लाह मुजाहिदीन की हुकूमत आई है, अब इसराइल को वहां पे कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने वो एक बफर जोन क्रिएट कर दिया। इसी तरह इसराइल जो है अब लेबनान के अंदर एक बफर जोन क्रिएट करना चाहता है, यानी अपनी सरहद से आगे जाके एक ऐसे एरिया पे कब्जा करना चाहता है कि अगर कोई जंग वगैरह हो भी बॉर्डर पे तो हमारे मुल्क के अंदर ना आए, वो बफर जोन जो है वो इस्तेमाल हो। तो अब अमेरिका की जानिब से ये कहना कि जी इसमें मुश्तबा खामनाई साहब भी शामिल हैं, तो यकीनन इस चीज की भी अहमियत है। और ये जो अमेरिका का बयानिया है कि भाई हमारी नेतन्याहू के साथ जो है वो कोई लड़ाई होगी, जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें मुझे कोई सदाकत नहीं लगती। मुझे यही लगता है कि एक तरह से कोशिश ये की जा रही है कि एक तो वो बफर जोन बन जाए, थोड़ा सा मामला तूल पकड़े और तब जाके चीजें फाइनल हों, और लबनान के अंदर जो बफर जोन इसराइल बनाना चाहता है उसको वो बनाने दिया जाए। और एट द सेम टाइम मीडिया पे ये खबरें भी दी जाएं कि जी ट्रंप ने उसको डांट दिया, ट्रंप ने उसको ये कर दिया, वो कर दिया। अब हतमी फैसला कब होगा मुझे नहीं पता। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई हतमी फैसला हो जाएगा। लेकिन यकीनन अमेरिका की भी ख्वाहिश है और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उनकी भी ख्वाहिश है। अब देखते हैं जनाब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अच्छा जी, सोहेल आफरीदी साहब गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल के बाहर गए हुए थे। फिर अलीमा खान साहिबा और जो दीगर उनकी बहनें हैं वो भी वहां पे मौजूद थी। उनके साथ खड़े होकर उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने ये कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट है उसकी मंजूरी से पहले हम इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। ये अलीमा खान साहिबा ने पहले कहा, उसके बाद फिर सोहेल आफरीदी साहब ने ये भी कहा कि भाई मुझे जो वोट मिला है, मेरी हुकूमत को जो वोट मिला है वो इमरान खान साहब के नाम पे मिला है और इस वजह से हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मेरी और हमारे जो वजीर खजाना है उनकी मुलाकात हो और उसके बाद हम बजट पेश करें। क्या हुकूमत वो मुलाकात करवाएगी? मुझे नहीं लगता, लेकिन ये अपनी कोशिश करके देख सकते हैं। सोहेल आफरीदी साहब ने यह भी कहा कि भाई हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करेंगे जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। हाई कोर्ट के एक बेंच का पहले डिसीजन आ चुका है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। उसके ऊपर कितना अमल दरामद हो रहा है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल एक दफा फिर हमने देखा कि खान साहब की बहनें, खान साहब की जमात के लोग सारा दिन अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो सकी। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन जारी है। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर साहब वहां पे मौजूद हैं, कुछ और लोग भी वहां पे मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को नहीं जाने दिया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में है वो एक नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच गुज़िश्ता रोज उन्होंने की और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन जाके जो बातें वहां पे कर रहे हैं, उससे अंदाजा ये होता है कि ये अभी भी 80 और 90 की दिहाई में फंसे। जब मैं ये बात आपको कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद मैं ये एज ए मेटाफोर इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी एज ए मेटाफोर बात कर रहा हूं, एज ए मुहावरतन बात कर रहा हूं। नहीं, ये मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं कि ये लोग 80 और 90 की दिहाई में फंसे हुए हैं। ये टिकटॉक के इस दौर के अंदर वहां पे जाके इस किस्म के बयानात दे रहे हैं
جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور جو عوام وہاں پہ کھڑی ہے ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ صرف 2 کالم والی خبر پڑھتے ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ اخبار آتا ہے اور ادھر سے ہی بیانیہ بنتا ہے. بھائی گلگت بلتستان میں لوگ ٹک ٹاک بھی دیکھتے ہیں, فیس بک بھی دیکھتے ہیں, سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی دیکھتے ہیں. ادھر جا کے اگر آپ اس طرح کے بیانات دیں گے کہ جیسے ہم کوئی ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ہمارے ایک دوسرے سے بڑے اختلافات ہیں, تو عوام دل میں ہنسے گی, اس سے زیادہ اور وہ کچھ نہیں کریں گے. وہاں پہ جو بلاول بھٹو صاحب نے بڑی سخت الفاظ میں تنقید کی احسن اقبال صاحب پہ, احسن اقبال صاحب نے اپنی بات کی, خواجہ سعد رفیق صاحب بھی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میاں صاحب نے جو باتیں کی اس سے تو ایسے لگا کہ جیسے اس پورے نظام کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. ان کو کیوں نکالا گیا, پھر طاقتور لوگوں کا کردار, اسٹیبلشمنٹ کا کردار, ان ساری چیزوں کا ذکر بھی ایک طرح سے دبے دبے الفاظ میں انہوں نے کر دیا. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے, اس وقت جو صورتحال ہے, حکومت کس کی ہے ملک میں, کیسے حکومت بنی ہے, پنجاب میں کیسے حکومت بنی ہے, مینڈیٹ کے اوپر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. اب وہ جو نشان ہے اس کا حتمی فیصلہ تو معزز عدالتوں کے اندر ہی ہوگا یا ٹریبیونلز کے اندر ہی ہوگا. میاں صاحب کے جو اپنے حلقے ہیں ان کے اوپر کتنا بڑا نشان ہے, یاسمین راشد صاحبہ کو کیا الیکشن لڑنے دیا گیا, اس حوالے سے میاں صاحب نے کیا روشنی ڈالی. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے شعور کی توہین نہیں ہو سکتی جتنی توہین اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت گلگت بلتستان میں تقریریں کر کے کر رہی ہے. بنیادی طور پہ گلگت بلتستان کی عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, پاکستان کی عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. بھائی ادھر مل کے آپ حکومت کر رہے ہیں, ادھر مل کے آپ آئینی ترامیم لے کے آ رہے ہیں, ادھر مل کے آپ سارا نظام چلا رہے ہیں, اور کس طریقے سے چلا رہے ہیں. زرداری صاحب کا کیا کردار ہے, میاں صاحب کا کیا کردار ہے, میاں صاحب کی باقی فیملی کے پاس کون کون سے عہدے ہیں, سب کو پتہ ہے. لیکن ادھر جا کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. تو سلام ہے اس اسٹریٹجی کو, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ادھر کی عوام اس چیز کو مان جائے گی. لیکن یہ جو تقاریر ہیں ادھر عوام مانے یا نہ مانے, یہ ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں. یہ ایک طرح سے پھر یہ اس چیز کو ری انفورس کر رہی ہیں یہ تقاریر کہ ان کی نظر میں پاکستان کی عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں, یہ پاکستان کی عوام کو بالکل بے شعور سمجھتے ہیں, ان کے عقل کی, ان کے شعور کا یہ مذاق اڑاتے ہیں جس طریقے کی یہ تقاریر کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں. اس سے فائدہ کتنا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن ایک بات یقین کیجئے کہ اس سے جتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے شاید ان کو خود بھی نہیں پتا. لیکن زیادہ حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ ٹک ٹاک کے اس دور کے اندر کیا ان کو نہیں پتا کہ چند ماہ پہلے یہ کیا کر رہے تھے, اس سے پہلے یہ کیا بیانات دے رہے تھے, کیسے یہ سارے 2024 کے انتخابات کے بعد معاملہ چلا, کیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے حکومت بنائی, کیسے میاں صاحب آدھی رات کو پہنچے اور 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا, کیسے جو ہے 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا گیا, کون سا سینیٹر کدھر گیا. یہ ساری چیزیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے مل کے کی, اور ادھر جا کے ایسے تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے جو ہے سارے نظام کے ساتھ ان کی لڑائی ہے اور آپ کے جو حقوق ہیں ان کی جدوجہد ہم کریں گے کیونکہ ہم بھی آپ جیسے مظلوم ہیں. تو بھائی سلام ہے اس دانشور کو جس نے یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی ہے اور 2026 میں جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسے عوام کے شعور کی توہین کی جا سکتی ہے. گلگت بلتستان میں جو پاکستان تحریک انصاف الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے, آلدو کہ وہ وہاں پہ جا کے کمپین وغیرہ کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی ان کی سپورٹ ہے ان کو اس سے تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی. آزاد کشمیر کے اندر بھی تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی چاہیے. آزاد کشمیر میں اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے, وہ کتنا پرو حکومت ہے یا اینٹی حکومت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. گلگت بلتستان میں ایک بہت زیادہ گنجائش ہے, وہاں پہ نوجوان قیادت بھی ہے. خالد خورشید صاحب کی جو والدہ کردار ادا کر رہی ہیں وہ بھی غیر معمولی کردار ہے. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کی اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی ان انتخابات کی جانب, اور جس طریقے سے چیزوں کو مینج کیا جانا چاہیے تھا یعنی سیاسی طور پہ اس طرح مجھے چیزیں مینج ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اور یہی صورتحال مجھے آزاد کشمیر کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. آزاد کشمیر کے اندر ان کو پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے, سینئر قیادت کو جانے کی ضرورت ہے. اگر اسد کیسر صاحب گلگت بلتستان نہیں جا سکتے تو اسی وقت وہ گاڑی پکڑیں اور آزاد کشمیر چلے جاتے, وہاں پہ جا کے دیکھیں, وہاں پہ جا کے اپنے کارکن سے ملیں. دیگر لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی الیکشنز آنے والے ہیں. دوسرا جو مسئلہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہے وہ عوامی ایکشن جو کمیٹی ہے ان کے مطالبات ہیں, اور وہ 12 سیٹیں جو پاکستان سے آتی ہیں ان کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو مذاکرات ہوئے وہ ناکام ہو گئے, اور اب ایک احتجاج کی کال بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس احتجاج کی کال سے پہلے
چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے, کوئی اس کا سیاسی حل نکلتا ہے یا پھر کوئی احتجاج ہوگا. پہلے بھی جب احتجاج کیا گیا وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے, اس کو ایک طرح سے طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی گئی, لیکن میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ وہاں کے ڈائنامکس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, وہاں پہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح جو گلگت بلتستان کے ڈائنامکس ہیں وہ بھی کافی ڈیفرنٹ ہیں, اور وہاں پہ جو مکس ہے گلگت بلتستان میں وہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. اس میں آپ کی پارٹی بازی بھی ہے, اس میں I'm sorry to say تفرقہ بازی بھی ہے, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ایک انٹرنیشنل اینگل بھی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں کہ جو حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج کریٹ کر سکتی ہیں. سم ٹائم آپ ادھر سے نکل جاتے ہیں, سم ٹائم آپ ادھر سے نکل جاتے ہیں, لیکن جب آپ بہت زیادہ ادھر ادھر یہ وہ کرنا شروع ہو جائے نا تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے, کہیں نہ کہیں چیزیں پھنس جاتی ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کے لیے کافی چیلنج بن سکتا ہے گلگت بلتستان بھی اور آزاد کشمیر بھی. اب دیکھتے ہیں جناب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کتنا بڑا احتجاج کرتی ہے اور ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں یا نہیں مانے جاتے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تحریک انصاف اتنی مجھے پولیٹیکلی اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر جتنا ان کو ہونا چاہیے. اور اس میں جو مین کردار ہے وہ نیازی صاحب کا نہیں ہے, جو سابق وزیر اعظم ہے. وہ تو بڑا اچھا وہاں پہ جلسہ بھی کر لیتے ہیں, باہر بھی نکلتے ہیں, بڑی اپنی کمپین وغیرہ بھی چلاتے ہیں. جو تحریک انصاف کی پاکستان کی قیادت ہے ان کو اس وقت آزاد کشمیر میں ہونا چاہیے, اور ان کو آج سے 1 مہینہ پہلے گلگت بلتستان میں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ اس طرح ہمیں نظر نہیں آئے. آپ دیکھتے ہیں جناب کہ آزاد کشمیر میں وہ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی سیٹیں ان کو گلگت میں ملتی ہیں اور کتنی سیٹیں ان کو آزاد کشمیر میں ملتی ہیں. اچھا, اگلی جو سٹوری ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے. یہ وہ کوشچن ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان اس سال باہر آ جائے گا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اگلے 2-3 ماہ کے اندر باہر آ جائے گا, محرم کے بعد باہر آ جائے گا, سفر کے مہینے تک باہر آ جائے گا. مختلف اس قسم کی سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں, اور کچھ ہل جل بھی آپ کو نظر آتی ہے. آپ کو رابطے بھی نظر آتے ہیں عمران خان کی جماعت کے ساتھ, بیرسٹر گور کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, دیگر لوگوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ سب کچھ چل رہا ہے. ایک چیز تو حتمی ہے, جو موجودہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو اس وقت ایک نظام ہے, جو ایک سسٹم چل رہا ہے, جو ان کا ایک طاقت کا نظام چل رہا ہے, وہ اپنی پیک پہ آ چکا ہے. اور وہ پیک کے بعد اس اپنے سٹیبل اس پوائنٹ پہ آیا. اب اس نے یہاں سے نیچے ہی جانا ہے. اب یہ کتنی تیزی سے جانا ہے, یہ آہستہ آہستہ جانا ہے, اس کا انحصار پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ ہے کہ وہ کیسے چیزوں کو مینج کرتی ہیں. لیکن ان کی جو ڈاؤن فال ہے وہ میری نظر میں سیاسی طور پہ شروع ہو چکی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے. اچھا, اب عمران خان جو جیل میں ہیں وہ کب باہر آئیں گے؟ جس طرح بہت سارے لوگ پر امید ہیں کہ وہ اسی سال باہر آ جائیں گے, اور یہ خبریں ہر سال آتی ہیں. عید سے پہلے آتی ہیں, یعنی چھوٹی عید سے پہلے آتی ہیں, بڑی عید سے پہلے آتی ہیں. خان صاحب کی یہ 6ویں عید تھی, یعنی 6ٹھی عید اپنی انہوں نے جیل کے اندر گزاری ہے. اس سے یہ غالباً ان کی تیسری گرمیاں ہیں وہ جیل کے اندر گزار رہے ہیں. انہوں نے باہر کب آنا ہے اس کے اوپر بہت ساری بات چیت ہوتی ہے, بڑے بڑے جید صحافی خبریں دیتے ہیں. میرا اس کے اوپر ایک سمپل سا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جیل سے کب باہر آنا ہے اس کا فیصلہ عمران خان صاحب خود کریں گے. یہ میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا. اگر جو دوست میرے ریگولر ولاگ دیکھتے ہیں, 2022 میں جب خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, لوگوں نے کہا کہ جی بازی پلٹ دی کپتان نے, 2 ہفتے میں الیکشن, 1 ہفتے میں الیکشن, کپتان کی واپسی. میں نے اسی وقت آپ کو کہہ دیا تھا کہ وہ واپس نہیں آ رہے. سسٹم کے اندر اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, ان کو ہر ممکن روکنے کی کوشش کی جائے گی, زمین آسمان ایک کیا جائے گا, زور لگایا جائے گا. ضیاء الحق کے جانشین, بھٹو کے وارث ویسے اکٹھے نہیں ہوئے, یہ اس کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور 2022 سے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اس وقت سے بتا رہا ہوں. اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اس عید سے پہلے آ جائے گا, چھوٹی عید سے پہلے خبریں آئیں, بڑے جید صحافیوں نے خبریں دی, میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے. اس سے پہلی عید پہ خبریں آئیں کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں, اگین بڑے بڑے جید صحافیوں نے دی, میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان جب باہر آئے گا اس دن وہ خبر آپ کو کوئی صحافی نہیں دے گا. یہ میں ریکارڈ پہ موجود ہوں, متعدد اپنے ولاگز میں یہ بات کر چکا ہوں. جو ریگولر سنتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے. میں نے کہا تھا کہ عمران خان جب باہر آئے گا یا اس نے کب باہر آنا ہے, یہ خبر کوئی صحافی آپ کو نہیں دے گا, یہ خبر آپ کو عمران خان دے گا. یہ بات آپ کو عمران خان سے پتا چلے گی کہ عمران خان باہر آ رہا ہے. وہ میں نے اس وقت کیوں کہا تھا اور بار بار میں کیوں کہتا ہوں, وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ عمران خان جیل میں اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں.
عمران خان کو متعدد بار یہ آفر کی گئی کہ بھائی اس چیز پہ معافی مانگ لیں، اس چیز پہ سوری کر لیں، اس چیز پہ کمپرومائز کر لیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی 97% کام ہو گیا تھا، کوئی اسی طرح کا انہوں نے فگر دیا، واقعی اتنا کام ہو چکا تھا۔ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ فگر نے کہا کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس کے بعد صرف اور صرف مجھے جیل کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا، اور یہ میں 26 نومبر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو سارے وہ احتجاج بھرا ہوا تھا، یہ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ دروازہ اس دن کھلے گا جس دن عمران خان جو ہے کنڈی پہ ہاتھ رکھے گا اور کھولے گا، یہ آپ کے مذاکرات کے نتیجے میں دروازہ نہیں کھلے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چیزیں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ میں نے کہا کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہیں اور وہ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، نہیں، وہ ایک جس چیز کے اوپر ان کی جو ضد ہوتی ہے اور جو ان کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اصولی موقف ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ جو چیزیں ان سے کہی جا رہی ہیں نا، جو آپ کے ذہن میں اور جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں کہ پہلے بنی گالا جائے گا، کچھ عرصہ خاموش رہے گا، پھر یہ ہوگا، پھر نتیہ گلی شفٹ کر دیں گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، میں نے کہا خان اس پہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ چیزیں تو کافی آگے نکل چکی ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کو بھی اس طرح کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اندر ہیں۔ ان ساری چیزوں کو خان صاحب مان لیتے تو اب تک وہ باہر ہوتے۔ تو جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا جی خان صاحب تب رہا ہو جائیں گے، خان صاحب اس دن رہا ہو جائیں گے، خان صاحب اس دن رہا ہو جائیں گے، عمران خان جیل کے اندر جو ہے نا وہ اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے ہے۔ جیل سے کب باہر نکلنا ہے اس کا فیصلہ اس نے خود کرنا ہے، جیسے جیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ نواز شریف صاحب نے خود کیا تھا، جیسے دیگر قیادت کرتی ہے کہ بھائی ہم چپ، ٹویٹر چپ، بالکل چپ، کوئی بات نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لائن لگا کے ووٹ دیے جائیں گے، وہی چیز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے خان صاحب سے۔ لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ عمران خان اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا، وہ جو باقی جس طرح لوگوں نے کمپرومائز کیا وہ اس طرح کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں سے خبر آ گئی، وہاں سے خبر آ گئی، وہاں سے پیغام آ گیا، خان صاحب کی رہائی یہ ہو گئی، میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا کہ خان صاحب کب رہا ہوں گے یہ بات آپ کو عمران خان صاحب خود بتائیں گے۔ اور ابھی بھی فی الحال آج کی تاریخ تک جب میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں، آج کی تاریخ تک اس وقت جون کا مہینہ ہے، جون 2026 کا مہینہ ہے، اور اگر آپ تاریخ کی بات کریں کیونکہ اب اگلا دن شروع ہو چکا ہے تو تاریخ 3 جون ہے، بدھ کا دن ہے۔ آج کی تاریخ تک 3 جون 2026، آج کی تاریخ تک عمران خان جیل سے کب باہر آئے گا اس کا فیصلہ ابھی تک جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ آج وہ کہہ دے کہ میں چپ ہوں، میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں بالکل خاموش ہوں، یہ لو میں لکھ کے دے دیتا ہوں، جس طرح میاں صاحب 10 سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے تھے، عمران خان جو ہے وہ کل صبح کا سورج جو ہے نا وہ بنی گالا میں دیکھیں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ اگر عمران خان آج مان جائے تو عمران خان کی رہائی کا فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا، عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عمران خان صاحب نے خود کرنا ہے۔ اور اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے، یہ میں کوئی ڈائیلاگ بازی نہیں کر رہا، اور میں یہ کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا خام خواہ کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا خام خواہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کر رہا، میں نے آپ کو اس کا ایک کانٹیکسٹ بتا دیا کہ یہ شرائط ہوتی ہیں جو میرا نہیں خیال کہ خان کو قابل قبول ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جیل کے اندر اپنی مرضی سے ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔